अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। हमारे माशरे में महकूमी, नाउमीदी, हर चीज़ हमारे माशरे में सोसाइटल इश्यूज़ हर तरीके के हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद अगर इन मसाइल का हल आप मज़हब के नुमाइंदों से पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको ये जवाब देंगे कि हर चीज़ का हल जो है वो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मगर उसके कोई क्रिटिकल एनालिसिस, उसके रूट कॉजेज़ और उसकी कोई स्ट्रैटेजी मुरतब करने की बात आएगी तो उस इस किस्म का कोई भी हल वो देने से आम तौर पे आपको ऐसा दिखता है कि वो उनके पास ऐसे हल नहीं हैं। फिर उसके सॉल्यूशंस की बात की जाती है तो उसके सॉल्यूशन भी वो कुरान और सुन्नत से कोई स्पेसिफिक इन प्रॉब्लम्स के नहीं दे पाते। आम तौर पे अगर ये रवैया आप ऐसा देखें कि जैसे अगर आपकी बाइक ख़राब होती है और आप किसी से पूछें कि इस बाइक के का मसले का हल क्या है, तो कोई आपको जवाब दे कि इसका मसले का हल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इसको कहते हैं सरफेस थिंकिंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक ऐसी शैलो अप्रोच कि जिसके अंदर कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई उसके अंदर जो क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं, जो अंडरलाइंग इश्यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और मामलात को ओवर सिंप्लीफाई करके पेश किया जाता है। ये आम तौर पे इसलिए पेश आता है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर भी दो मुख्तलिफ बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड हैं। एक मदरसे की दुनिया है और एक स्कूल की दुनिया है, और वहाँ पर इको चैम्बर्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी लाइक माइंडेड लोग आपके आसपास होते हैं जो आप ही की जैसी सोच रखते हैं, और फिर उसकी वजह से ग्रुप थिंकिंग पैदा हो जाती है जहाँ पर जो डिसेंडिंग ओपिनियंस हैं उनमें उनको सप्रेस किया जाता है और कंसेंसस यानी इज्तिमा क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप उनसे सवाल पूछें कि हमारे माशरे के अंदर क्या वजह है कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं और फिर वो मुख्तलिफ बुराइयों में भी मुब्तला हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस भी पेश आते हैं उसी तबके की तरफ से जो ये काम कर रहा हो, नमाज़ पढ़ रहा होता है, कज़ा नहीं हो रही होती, तो वो कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इस्लामी माशरा भी हो और बच्चों के साथ ज़्यादती भी हो। आप उनसे कहेंगे कि देखें ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि मदरसों के अंदर ये तमाम काम किए जाते हैं, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, अगरचे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डू नॉट कम फ्रॉम दी मदरसा और दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मगर आप उनसे पेश कर सकते कि कहते हैं कि वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कुछ तो वाक़यात होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। फिर उनकी शिकायत और कंप्लेंट्स भी कुछ और होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एक मशहूर और मारूफ मुबल्लिग पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनकी शिकायत और कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिली कि किस तरीके की हैं। यानी पाकिस्तान की यंग जनरेशन वीआईपी कल्चर को एक तरफ कंडेम करती है, मगर दूसरी तरफ जो इस तबके की जो डिमांड्स हैं, प्रोटोकॉल्स की डिमांड, वीआईपी कल्चर की डिमांड कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और आम आवाम को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। तो बात यह है कि ये एक वाज़े खलीज है, यानी यंग जनरेशन के दरमियान और मज़हब के नुमाइंदों के दरमियान। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रॉब्लम आज पैदा हुई है या ये प्रॉब्लम पहले से मौजूद है। तो हम अल्लामा इकबाल को अगर देखते हैं, और अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। तो इस खलीज के ऊपर बात करेंगे कि यंग जनरेशन और उलमा के दरमियान, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस का ज़माना है, एक टिप्स पर दूर है इन्फॉर्मेशन और तमाम चीज़ें। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, इसीलिए हमने ऐसे हकीकी आलिम दीन को बुलाया है कि जो इन इशूज़ के ऊपर बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं उस्तादुल हदीस जामिया बिन नौरिया मौलाना उबैदुर रहमान रऊफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे मिजाज हैं, सलाम। खैरियत से हैं? और फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुबूक सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सुबूक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम, कैसे हैं वरीद साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सुबुक साहब, सवाल ये है कि क्या यंग जनरेशन के दरमियान जो एक खलीज पैदा हो रही है उलमा के दरमियान और यंग जनरेशन के दरमियान, वो मज़हब से दूर हो रहे हैं, तो क्या इसकी वजह सोशल मीडिया है, अमेरिका है जैसे आम तौर पे कहा जाता है, या मज़हब के नुमाइंदों का किरदार है? बहुत शुक्रिया वलीद साहब आपका, और रऊफ़ी साहब की खिदमत में हमारा सलाम। वालेकुम। देखें, जिस अलमी और दुख की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो ये दुख रऊफ़ी साहब का भी है और मेरा भी है, और ये हम सब का मुश्तरका एक दुख है। लेकिन इस दुख को एड्रेस हम कैसे करते हैं, ये एक अलग एक इशू है। हर शख्स अपनी ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को हल करने के लिए फ़िक्रमंद होता है और उसका इज़हार भी करता है। लेकिन ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ग्रुप थिंकिंग, ग्रोही सोच जो है ना, तो ग्रोही सोच असल में एक तरह उसको यूँ भी तशरीह किया जाता है कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी एक ग्रोही सोच बनाना शुरू कर देते हैं। और वो जो ग्रोही सोच है असल में वो एक तरह से फ़िरका वाराना सोच ही होती है। और फ़िरका वाराना सोच असल में आती है वही शैलो अप्रोच की वजह से। कि जब आपकी अप्रोच चीज़ों को हल करने के हवाले से शैलो होगी, तो फिर लाज़मी आप छोटी-छोटी
جو بستیاں ہیں وہ آباد کرنے کے چکروں میں رہیں گے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ مسئلہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور آپ کسی اور طرف چیزوں کو الجھا کے لے کے چلے جائیں گے۔ اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ مثال کے طور پر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان سے سوالات ہو رہے ہیں، تو وہ اصل میں سوالات کے جوابات دینے کے بجائے وہ اصولوں کی بات لے کر آ جاتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول تو یہ ہے۔ اب مثلا جو اصول بھی وہ بتاتے ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو وہ یہ سادہ فکری جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن مجھے کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کیا ہے، مقصد نماز کیا ہے، روح نماز کیا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس اللہ کی عبادت کرنے کا جو زمینی فائدہ مجھے ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں فحش سے بچوں گا اور میں برائیوں سے بچوں گا۔ جی اور فحش اور برائی کی تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کہاں پر کی ہے؟ قرآن میں کی ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر سی ایک بات ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے پلوہ شاہ شہرزاد، وہ ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتی ہے اور ذاکر نائک صاحب کی فین ہے، وہ فین ہونے کی وجہ سے وہاں پر جاتی ہے، تو وہ ان سے جا کر یہ پوچھتی ہے کہ میرے معاشرے میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ وہاں پر پیڈوفیلیا بھی ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی ہو رہی ہے، سود کا کام بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جی کیونکہ میرے پاس اس علاقے کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں دین کا ایک اصول ہے وہ بتاتا ہوں کہ اگر دین کا یہ اصول ہے تو اس کے مطابق تو وہ ہیں چیزیں ٹھیک ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور یہ والا کام بھی کرتے ہیں، اور میں کہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ تو کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان نا، جیسے دنیا میں دہشت گرد جماعتیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ فتنۃ الخوارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جنازے انہی کے پڑھے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی وہ جو آپ خلافت کی باتیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان خلافت کی باتیں بھی سارے وہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں وہی بات آپ نے بالکل ٹھیک انٹرو میں کہا کہ یہ جو سادہ فکری اور شیلو اپروچ ہے اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن سوسائٹی کا اصل میں ایک اور فیبرک ایسا بن چکا ہے کہ اب سوسائٹی اتنی فرقہ واریت کے شکار ہو چکی ہے کہ لبرلز کے اپنے فرقے بن چکے ہیں اور مولویوں کے اپنے فرقے بن چکے ہیں۔ مولوی آپ دیکھیں نا، ذاکر نائک آئے تو مذہبی لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں درخواستیں دی تھانوں میں، یہ کیوں آ رہا ہے پاکستان میں؟ اور فرقہ پرور تنظیموں نے درخواستیں دی کہ یہ فرقہ واریت پھیلائے گا آگے۔ یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑی شخصیت ہیں معتدل عالم دین ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں تو یہاں شریک نہیں ہوں گا۔ وہ کرسچن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ذاکر نائک کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے وہاں پہ۔ تو یہ اصل میں ایک ایسی دولے شاہ کے چوہوں کے نتیجے میں تیار ہونے والی سوسائٹی ہے کہ یہاں پر اب بات کرنا خود اپنے سر میں ڈنڈے مروانے کے مترادف ہو چکا ہے۔ تو جب تک آپ نفس مسئلہ کو اس کی جڑ سے نہیں پکڑتے، اور سب سے بڑی بات اس کائنڈنس کے جذبے کے ساتھ نہیں پکڑتے، اس رحمدلی کے جذبے کے ساتھ نہیں پکڑتے جس کا دین تقاضا کرتا ہے، اور اصول دعوت میں وہ کہتا ہے کہ حکمت ہونی چاہیے، مواعظ حسنہ ہونا چاہیے، اور اگر مجادلہ کرنا پڑے تو احسن طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے، تب تک آپ مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو ایک بنیادی بات ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں نا جو ذاکر نائک صاحب پر سوال ہوا، میں جی قرآن کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، روفی صاحب ماشاء اللہ بڑے عالم دین ہیں، میں سورہ معون پڑھ رہا تھا، جی سارے وہ سوال ان کا جواب ہے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں، یہ تمہاری نمازیں ہلاکت ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو آپ اصل میں سوالوں کے جواب کو ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹا کر کسی اور، اب پھر بات یہ شروع ہو گئی کہ ذاکر صاحب تو مناظر ہیں، ان سے یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دائی ہیں، وہ کوئی عالم تھوڑی ہیں، ان سے یہ سوال نہ کریں۔ ارے میرے بھائی، جو دنیا بھر میں غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہا ہے، جی یعنی اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے سبوک کہ وہ سید اپنے صاحب، لوگوں ہم وی آر لوگوں رننگ مسائل آؤٹ آف جانتے ٹائم، آپ کے ہیں۔ پاس میں دوبارہ آتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، سبوک سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر عالم دین مولانا عبید الرحمان صاحب سے بھی کچھ سوال کریں گے۔
خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اس خلیج کی جو ینگ جنریشن اور علماء کرام کے درمیان موجود ہے۔ ینگ جنریشن مذہب سے دور ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا عبید الرحمن صاحب۔ سر، اسلام میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ولید بھائی، بہت اہم ٹاپک ہے یہ۔ آپ کا کویشچن یہ ہے کہ نئی جنریشن جو ہے وہ علماء سے کیوں دور ہو رہی ہے؟ اچھا، علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی، سوری، آپ کا کویشچن کیا تھا؟ علماء کی ذمہ داری کیا ہے اسلام کے اندر، اسلام کی نظر میں؟ دیکھیں، علماء کی ذمہ داری کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کے پاس جو پیغام ہے، جو ان کے پاس میسج ہے، جو ان کے پاس نور ہے، روشنی ہے، اس کی انسانی زندگی کے اندر امپورٹنس کیا ہے۔ تو علماء کے پاس جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، اور علماء کے پاس جو نالج ہے، جو علم ہے، جو روشنی ہے، اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو دستور حیات ہے، زندگی کا پورا لائے عمل ہے، انسانیت کے لیے پوری گائیڈنس ہے، جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر آپ کو رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ جو ورڈنگ ہے، اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں علماء کی ذمہ داری کا بھی پتہ چل جائے گا، اور نئی جنریشن کو کیا کرنا چاہیے اور زندگی کے اندر دین کی اہمیت کیا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ جی، اس ورس کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر قرآن ہوگا، یہ نور ہوگا، یہ روشنی ہوگی، تو وہ تو اپنی زندگی کو انجوائے کرے گا، وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کرے گا، وہ صحیح زندگی گزارے گا، وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا، جی، اس کے پاؤں پھسلیں گے نہیں، اس کی زندگی میں ٹینشنیں نہیں آئیں گی، وہ خودکشی نہیں کرے گا، اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوگا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ علماء، ہاں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اور اگر زندگی کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی، اور قرآن کا نور نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اندھیروں کے اندر ہے۔ اب سوال یہ کہ اس روشنی کے علمبردار کون ہیں، اور اس میسج کو انسانیت کی طرف کنوے کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی ہمارے سامنے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، ایک ہی طبقے کے، ایک ہی گروپ کے، اور وہ کہلاتے ہیں علماء کرام۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس آیت کی روشنی کے اندر کہ علماء ہی وہ مقدس جماعت ہے، اور وہی ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانیت کا ہاتھ تھام کر، انسانیت اندھیروں کے اندر ہے، انسانیت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اندھیروں کے اندر انسانیت جو ہے وہ بھٹک رہی ہے، اور ان اندھیروں سے نکالنے والے جو لوگ ہیں وہ تو وہ علماء ہیں، صرف اور مگر صرف علماء علماء کرام سو ہیں۔ بھی یہ تو ایک حقیقت ہے میں نا۔ آ رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہے علماء کی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اہمیت، کہ انسانیت قرآن و سنت کی تعلیمات کے بغیر جی نہیں سکتی، انسان قرآن و سنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، زندگی انجوائے نہیں کر سکتا، گزار نہیں سکتا، اور یہ پیغام، یہ نور، یہ روشنی صرف اور صرف علماء کے پاس۔ یہ تو ہوگی امپورٹنس علماء کی۔ اب آگے جو انٹرویو کے اندر بھی آپ نے دو باتیں کی ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، اور سبق بھائی نے بھی، سبق بھائی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد میں تھے 10 دن کے لیے، تو آخری دن انہوں نے بڑا ہمیں ہنسایا تھا، بہت اچھے آدمی ہیں یہ، لیکن انہوں نے بھی ایک وہی بات کی ہے جو آپ نے انٹرو کے اندر فرمائی ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ نئی جنریشن کی ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو علماء کے پاس ان کا سلوشن نہیں ہے۔ تو میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، علماء کے پاس وہ سلوشن ہے۔ آج تک کوئی ایسا مسئلہ دنیا کے اندر نہیں اٹھا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے آیا ہو، کوئی پرابلم آئی ہو اور اس کو علماء نے سولو نہ کیا ہو۔ آج تک میرے ذہن میں تو کم از کم کوئی ایسا نہیں، کیونکہ 25-30 سال ہو گئے مجھے مختلف جگہوں کے اندر پڑھاتے ہوئے، مدینی مدارس کے اندر بھی پڑھایا میں نے، یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھایا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے ہمارا۔ تو میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا کہ یہ ہماری پرابلم ہے، اور میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور مولوی صاحب نے جو ہے وہ میری پرابلم حل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو اگر میری جو ہے نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ پرسوں ہی ہوا ہے کہ اچھا، میں مشہور اپنی مبلغ بات سے پوری سوال کروں، پھر میں آپ کی پوچھا گیا۔ سوال کی طرف، کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ دوسری جو آپ نے ایک بات کی کہ پیڈوفیلیا ہے، اور جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بدکاری بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جس نے حفظ کیا ہوا ہے، جس نے جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جس نے کسی مدرسے کے اندر کچھ ٹائم پاس کیا ہے، گزارا ہے، تو بس وہ فرشتہ ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔
جو بھی انسان دو پاؤں پہ چل رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6-7 قسمیں اٹھا کر سورۃ الشمس کے اندر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ نے نیکی کے جذبے بھی رکھے ہیں اور برائی کے جذبے بھی رکھے ہیں، اور صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی ہر انسان کے اندر ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روحانیت کے اندر جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے اور بڑے اچھے جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کے سامنے جھکنے کے، رونے کے، گڑ گڑانے کے، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اگلے ہی چند لمحوں کے بعد انسان کے اندر برے خیالات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے اندر اور نیچر کا حصہ ہے۔ تو کسی اگر کوئی مذہب کی طرف آ گیا، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے یا کسی نے دینی تعلیم حاصل کر لی، پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو یہ گناہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، گناہ کے اوپر جمع رہتا ہے، یا جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اچھا، اگر یہ اس نے توبہ جواب کر تو لی، آپ نے دیا ہے، مگر یہ جواب انہوں نے نہیں دیا تھا۔ توبہ کر لی یا معافی مانگ لی تو بس وہ معاف ہو گیا اس کا گناہ۔ باقی جو مدرسوں کے اندر ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر تو میں جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 15 سال ہم نے مدرسوں کے اندر پڑھا ہے، 22 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، بہت کم کیسز ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ مدرسوں کے اندر کوئی فرشتے نہیں ہیں، مدرسے میں اس سے زیادہ کیسز ہاسپٹلس کے اندر ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ کیسز یونیورسٹیز کے اندر ہو رہے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی کے جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 25 کیسز جو ہے وہ پچھلے سال ریکارڈ پہ آئے ہیں، کیمرے کے اندر جو ہے وہ، اور کمیٹی اس کے اوپر بیٹھی کہ ان کو نکالو باہر کرو، کہ نہیں کیوں، یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے ان کو نکال رہے ہیں، صحیح انسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے، اور کوئی ایجوکیشن کے تو باہر بہت سارے اس کے اوپر جو وہ کمیٹیاں بنی، اور آخر میں جو وہ یہ ہوا کہ صرف ایک سیمسٹر کے لیے ان کو باہر کیا جائے۔ ہاسپٹلس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ کام، بھائی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا یار گناہ کا مادہ، تو جو جہاں انسان ہوگا تو وہاں گناہ بھی ہوں گے۔ تو آپ کیوں جو ہے وہ کسی ایک مسجد کے اندر، کوئی دیہات کے اندر، رحیم یار خان کے کوئی دیہات کے اندر کوئی مولوی صاحب جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے اور آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پورے مدرسے جو ویسے ہیں؟ یہ جہالت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ تعصب ہے، اور یہ مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک قسم کی جو ہے وہ تعصب میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ باقی جو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی میری لینگویج کے کیا نام ہے، میری ڈکشنری کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ورڈ کے جو اس کے لیے یوز کیا جا سکے۔ سبوق سید صاحب، آپ نے مولانا ابو عبید الرحمان صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، کیا کہتے ہیں اس بات کے اوپر؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اصل میں یہ جو باتیں یہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ 2-3 چیزیں اصل میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ بڑی کہ پرانی ہے، سنیں، وہ میں آپ بتا رہا ہوں، ان کے جواب بھی دیتے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں کہ اصل میں فرق کیا ہے۔ چلے فرق اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے، اچھا ایک ہوتا ہے بالرضا، وہ گناہ ہے، ایک ہوتا ہے بالجبر، وہ فساد ہے۔ تو مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ بالرضا نہیں ہوتا، وہ بچے کے ساتھ زیادتی بالجبر ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی اس جگہ پر وہ بالرضا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر وہ بالجبر ثابت ہو جائے تو یونیورسٹی کے قانون کے مطابق، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں کتنا سخت قانون ہے اس کے بارے میں، وہاں پر یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ یا باس اگر غلط کرے گا، اور وہ جو لڑکی یا جو فریق مخالف ہے وہ اگر جونیئر ہے اور یا اس کی ملازم ہے، تو قانون کے مطابق یہ ہے کہ الزام تب بھی اتھارٹی کے اوپر آئے گا، اور اتھارٹی اس میں ملوث ہوگی۔ یونیورسٹی سے جاب سے لوگ نکالے گئے ہیں 25 سال سے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان میں پشاور میں ایک کیس جس میں 300 بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھیں، وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں زیر بحث آیا، متحدہ مجلس عمل کا دور تھا، روزنامہ جنگ پشاور کے لیے میں نے اسے کور کیا۔ تو یہ اصل میں دو مختلف چیزیں ہیں جن کو ہمارے جو مذہبی یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ زنا ہی ہے۔ رضا میں اور جبر میں فرق یہ اس کو وہاں پر وہ نہیں کرتے۔ تو ریپ میں اور باہمی رضامندی میں ایک فرق ہوتا ہے، ایک ہی والی بات ہے، کیونکہ ریپ کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، رضا کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہر شخص کے ساتھ جرم لگا ہے، مثال کے طور پر صحافی بھی یہ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ بھی برائی میں ملوث ہوں گے، اور بھی لوگ ہیں وہ برائی میں ملوث ہوں گے، لیکن کوئی صحافی یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کا نمائندہ بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو وارث نبی نہیں کہتا۔ اور یہ واحد گروہ ہے، مفتی ابن نعمان صاحب کی بات میں کوٹ کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے نا، وہ پھر مولویوں کو گالی دیتے ہیں، یعنی مولوی کے طرز عمل کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کہا کہ نہیں یہ اس کو گالی ہے۔ تو اب بھائی یہ عجیب و غریب قسم کی منطق آپ نے اختیار کر لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، اور بدکاری رحمیار خان میں نہیں کر رہا، وہ وفاق المدارس کا ناظم ہے، لاہور کے اندر کر رہا ہے، سب سے بڑے مدرسے میں کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ وہ وہاں پہ نہیں کر رہا؟ اچھا صرف یہی نہیں ہے، مناظر اسلام ہے، ان کی پوری ویڈیو آ چکی ہیں، ان کی ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر گڑبڑ ہو، میں پشاور یونیورسٹی میں تھا، ہمارے سامنے ایک طرح کا کیس سامنے آیا تھا، سارے لڑکے کھڑے ہو گئے،
ٹیچر کو وہاں سے برطرف کرنا پڑا، لیکن جو ہی کسی مدرسے کے مولوی پر الزام لگتا ہے سارے اس کے حامی بن جاتے ہیں، اس کے خلاف نہ مظاہرہ ہوتا ہے نہ اس کے خلاف. باقی سوسائٹی میں سود کا معاملہ آ جائے، عاطف میاں کو آپ ایڈوائزری کونسل میں شامل کرتے ہیں اکنامک افیئر کی، اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب مولوی صاحب کرتے ہیں تب اسلام خطرے میں نہیں پڑتا. اور سوسائٹی، آپ کا سوال یہ ہے کہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ خلیج اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، میں تو توہین کے الزام کا کسی بھی صورت میں قائل نہیں ہوں. طارق مسعود صاحب پہ الزام لگا، ہم ان کے دفاع میں کھل کے سامنے آئے، اور جو مولوی تھے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے. ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں، یہ والی بات نہیں کرتے، لیکن مسئلہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مولوی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. مولانا زاہد الراشد صاحب پیچھے ایک ایشو بن گیا تھا 2 سال پہلے کی بات ہے، عبید الرحمان تو صاحب، وہاں پر ویسے ہی ایسا ایک اور کیس سبک سید صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایسا کیس ایک اور آیا تھا جس میں مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کا کیس آیا، اور پھر علماء کرام اس میں انوالو ہوئے اور معافی دلوا دی گئی کہ بھائی اس کو آپ معاف کر دیں کیونکہ یہ مذہب کا جیسے میں نمائندہ نے ہے. بتایا نا کہ سبو سعید صاحب بہت اچھے آدمی، ہمارے دوست ہیں، لیکن کبھی کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. جیسے یہ انہوں نے پہلا جو ہے ایسا عجیب فلسفہ اور اصول بیان کیا، شاید آج تک قرآن کسی کے جو ہے بارے وہ میں فلاسفر نے نہیں بتایا ہوگا کہ رضا کے ساتھ برائی جائز ہے اور جب بالجبر جو ہے وہ کس نے ناجائز ہے. کہا؟ نہیں اور نہیں اگلی نہیں بات یہ ہے کہ نہیں نہیں مدرسوں کے نہیں، اندر جو ہے وہ رضا کے مفتی ساتھ ہو صاحب رہا ہے مفتی اور صاحب مفتی صاحب باقی جگہ جو ہے وہ بالجبر ہو رہا ہے. نہیں نہیں، وہ مفتی پاکستان صاحب کی نہیں سب سے بڑی کرتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر جس نے خودکشی کی تھی، جس پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ اسکالر نے، فیمیل نے، کہ اس کو ہراس کیا جا رہا تھا 4-5 سالوں سے، اور اس نے 5ویں بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، کیا وہ وہ بالرضا ہو رہا تھا؟ بردان کے اندر جو وہ ایک یہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں، ساری میری بات بچیوں نے نہیں جا کے سنی. احتجاج کیا، وہ سب بالجبر ہو رہا تھا. ہاسپٹلز کے اندر آئے دن جو ہے وہ فیمیل سٹاف جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے ہر دوسرے ہاسپٹل کے اندر، وہ کیا بالرضا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا زمین کے اوپر کوئی وجود نہیں ہے، پتہ نہیں آپ فضائی باتیں کر رہے ہو. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برائی کرتا ہے تو ساری مولوی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں یہ کہ آج تک آپ ایک بتا دیں کہ کسی مولوی نے برائی کی ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق المدارس کا کوئی جو ہے وہ کسی وہ ایک تھا، وہ برا آدمی تھا، وہ انسان ہی نہیں تھا، اس کو سارے علماء نے جو ہے وہ برا کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ اس کو پھانسی پریس دی ریلیز جائے. بتا دیں، ایک مجھے ایک ایک بیان بتا بات دیں. آپ بتا دیں کہ کسی جگہ کسی مولوی نے، کسی کسی عالم نے جو ہے وہ برائی کو ڈیفینڈ کیا ہو. یار میں یہ میرا خیال کہتا ہے ہوں میرا کہ جو مائک آپ نے برائی بند کرے کیا اس کو ہوا ہے، سزا ملنی چاہیے. اور اس طرح کی برائیوں کے مائک میرا اوپر آن تو کریں. جی اس طرح کی برائیوں کے اوپر تو جتنا مولوی نہیں سخت نہیں نہیں سزائیں بتاتا ہے اتنی تو کوئی پیڈوفیلیا کی سزا جو ہے وہ اس اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے سبک گراؤ سید اور صاحب، اس میں کو آپ کی مار طرف دو. آ رہا ہوں، ایک منٹ. اور جو جی بدکاری کرے اس کے بارے میں تو اسلام کی اتنی سخت سزا ہے کہ جو شادی شدہ ہو، یہ جو آج کل اتنے اکثر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دادا بنا ہوا ہے، نانا بنا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہراسمنٹ کر رہا ہے وہ. تو ایسے گناہ کی تو شریعت کے اندر اور مولوی کے جو ہے وہ سوچ میں تو اتنی سخت سزا ہے جس کو رجم کہتے ہیں. اور آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی سخت سزا ہے. تو مولوی تو معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، مولوی نے آج تک کبھی کسی برائی کو جو وہ ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے جو وہ یہ کیا اور سارے مولوی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، ایک مولوی بھی اس کی حمایت میں نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو برائی کرے، جو اس کی سزا ہو گورنمنٹ کے قانون کے اندر، شریعت کے قانون کے اندر، اس کو پہلی فرصت میں سزا دو. جی. سبک سید صاحب ایک ہو گیا. بریک لیں گے، اس کے بعد میں آپ جی کی جی. طرف آؤں گا تاکہ آپ تفصیلی جواب اس کے اوپر دیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفہ اور پھر لوٹ کر آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں ہونے والے اس خلیج کی، اس مذہب سے کیونکہ متنفر ہو رہی ہے ینگ جنریشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں سبوک سید صاحب. سبوک سید صاحب، بریک سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا، میں تو بہت کچھ کہہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے میری بات توجہ سے سنی نہیں، اور وہ کیونکہ اس وقت کوئی لکھنے میں مصروف تھے، کیونکہ نہیں علماء کا سبو بھائی مسئلہ سن یہ رہا تھا ہوتا میں ہے آپ کہ جواب دینے کے بارے میں بڑے متحرک ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. نہیں میں نے سنا، اور میں یہ نے کوئی ہم ڈیفینڈ عجیب نہیں عجیب ہم سی اس باتیں کر پوزیشن رہے میں ہیں. میری نہیں بات سن لیں نا، آپ سنیں میری بات. کہتے ہیں عجیب جی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. جب قرآن پڑھا جا رہا تھا نا مکے میں، تو اس وقت کی جو مذہبی سوسائٹی تھی وہ بھی کہتی تھی ان ھذا لشیء عجیب. آپ ان قرآن کو نہیں پڑھ عجیب رہے ہیں نا، چیز قرآن کے لگتا تھا. اگینسٹ باتیں کر رہے اچھا ہیں آپ. سنیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی ہے نا. سنیں میری بات، اب سنیں میری بات. قرآن میں کہاں اچھا، لکھا ہوا پہلی کہ بات رضا انہوں نے یہ جبر فرمائی، رضا کے ساتھ انہوں نے گناہ میری جائز بات، ہے. اب میری بات نہیں سنی آپ نا مجھ سے. اگر آپ بولتے رہیں گے تو بات تھوڑی ہوگی. سنیں میری بات نا. ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا جی کہ یونیورسٹیز کے اندر جب بھی اس قسم کا کام ہوتا ہے تو اس کا پورا قانون ہے. میں نے پورا قانون بیان کیا تھا، اس پروسیس کے مطابق ہوتا ہے، سزا ملتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو لاہور والا تھا ہم نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا. اچھا، آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا، آپ کی خاموشی مجرمانہ. مجھے پریس کانفرنس بتا دیں،
किसी मौलवी का उसके खिलाफ बयान बता दें, भाई वो कोई कोई ऐसा ऐसी काम ही नहीं जिस पर उलमा इतने फारिग बैठे हुए छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने क्या किया उसके खिलाफ? आप भी बुराई के खिलाफ है, आप फांसी दिलवा दें उसको। सुने मेरी बात, सुने वो बात तो सुने मेरी बात, सुने मेरी। अच्छा, मसला ये है कि आपने कोई एहतजाजी मुजाहरा किया हो, कोई एक ओ भाई स्टेटमेंट उलमा इतने फारिग थोड़ी है कि एक आदमी बुराई कर रहा है लाहौर में बैठ के उसके खिलाफ हम एहतिजाजी मुजाहरा करें, हमारे पास और बहुत सारे काम है। मसला ये ना कि आपने क्या किया है? के सुनू के खिलाफ है, आपने क्या किया उसके खिलाफ? ना, जी, तो मैं क्या करूं? उबैदुर रहमान साहब, मैं आपकी बता तरफ भी रहा हूं आऊंगा ना, उनको। मेरी जी, बात सही सुने है ना। जी। अच्छा, तीसरी बात ये करना चाह रहे हैं जी कि मैं बताऊं, सिर्फ ये नहीं, उसके बाद उन लोगों को जलसों में बुलाया जाता है किसको बुलाया है? जिन लोगों झूठ को बोल रहे इल्जाम हैं लगे होते ये। हैं, एक उनकी जलसे वीडियोस में वो आती शख्स हैं, दिखाएं जिसने ये वो बुराई की तकरीरों थी। में खिताब फरमाते हैं। क्या यार उन्हें बात तो सच सुनिए बोलें ना, सुबुक साहब, मुफ्ती साहब सुबुक शोर करने भाई से तो से बात में सच साथ नहीं बोलें। होगा ना। जाकिर नाइक ना बने ना, जाकिर नाइक ना बने। आप जाकिर मेरी बात नाइक सुनिए। नहीं हो यार, आप मैं जब तो तक आपका मेरी दोस्त बात हूँ नहीं यार। सुनेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। जाकिर शोर नाइक में नहीं, जाने से जाकिर कुछ नाइक नहीं बहुत आता। बड़े आदमी हैं। आप देखें, आप छोड़े ना, जाकिर नाइक बहुत बड़े हैं, वो भी इस मामले में ऐसे ही साबित हुए। आप एक देखें ना, जानियों का दिफा ना करें, रेपिस्ट का दिफा ना करें, वो तो आप आप आलिम दिफा दीन कर हैं, रहे हैं, दीन का दिफा करें। वो तो और आप उस दिफा बात कर का रहे हैं दिफा भाई, करें हम तो कि बुराई के खिलाफ हैं। हम तो कुरान में बुराई के देखें ना, शोर मचाने से मसला नहीं होगा। शोर मचाने से ना वो चोर मचाए शोर वाली बात हो जाएगी। शोर आप आप मचा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सही शोर मेरी बात मचाएं, सुने ना, शोर पहले मचाएं, सही मचाएं। सुने सुने ना मेरी बात, क्यों नहीं सुन रहे? नहीं, आप अपने बारे में जवाब दे दीजिएगा। आप मैं झूठ आपके ना बारे बोले में ना, आप शोर मचाएं, सही मचाएं। सुने ना, शोर मचाने से भी हम उबैदुर मना रहमान नहीं करते। साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा ताकि आप भी सही तरह से आप गुफ्तगू कर सुन सकें। लें, जी, बस सुबुक सीधी सैयद सी साहब, आप बात अपनी ही है। गुफ्तगू जी समराइज कीजिएगा जी हाँ, उसको। आप देखें ना, आप कुरान के, मैं तो चलो, मुझे तो आपको मजहबी आदमी नहीं समझता नहीं हूँ, नहीं, आप लेकिन मजहबी कुरान आदमी क्यों नहीं, आप फारिग तहसील हैं। लेगी ना कि आपको सुनना चाहिए। पहले दूसरी बात मुकम्मल तौर पे सुने। आप एक सांस लेते हैं मेरे खिलाफ, दूसरी सांस में आप चाय पीते हैं, नहीं और मैं यार, तो आपके वैसे खिलाफ क्यों मुसलमान लूंगा के यार। साथ मेरी बात सुने। जी, आप अच्छा, गुफ्तगू करें। जी हाँ हाँ, तीसरा मैं ये वाली जो बात कर रहा हूँ कि देखें, ये सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं है। मैं अभी मेरे पास में आपको ना यहाँ पर भी वीडियो दिखाना शुरू कर दूँ तो मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। हमारा मसला ये कि हम चुप हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। एक एक अभी तो इस हफ्ते के अंदर 3 वाकयात हो चुके हैं। लाहौर में मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ा के मौलवी साहब ने 13 साल बच्चे के साथ ज्यादती की। परसों एक मौलवी साहब की दाढ़ी मूंड दी गई, सर के बाल उसके वो किए गए। आप अखबार नहीं पढ़ते? सुबह शाम ये वाकयात हो रहे होते हैं। और दूसरी बात सब, एक और बात भी सुने, मेरे वाल साहब भी एक आलिम दीन है। मैं लानत भेजता हूँ शख्स के ऊपर जो किसी दीन के बंदे के खिलाफ गलत प्रोपगंडा करे, और मैं उस शख्स पर भी लानत भेजता हूँ कि जो दीन का लिबादा और करे, इस किस्म के काम करे, और उस शख्स पर भी लानत भेजता हूँ जो इस तरह के लोगों को दिफा कर रहा हो। तो आपको चाहिए कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप लोगों की वजह से माशरे में, आपसे मुराद मजहबी तबके की बात कर रहा हूँ, कि इल्हाद कर रहा है, लोग दीन से दूर हो रहे हैं। और ये जो लड़की जिसका नाम पलवा शाह था ना, जिसने वहां पर सवाल किया था जाकिर नाइक साहब से, आप उसको नहीं जानते, मैं उसको जानता हूँ, उस बच्ची को। उस बच्ची के घर के अंदर के इशू हैं और मौलवी उसके अंदर मुलव्वस हैं। आपने क्या, और वहाँ कैसे पर हल किया उसके इशू? जा रही आपने क्या किया इसमें? मोहम्मद साहब, ये मैं सबसे आपकी तरफ बुनियादी आऊंगा, आपको बात पूरा है। वक्त दूंगा ताकि आप रिस्पॉन्ड करें। जी, हाँ, सुबुक सैयद साहब, आप आप रिस्पॉन्ड कंप्लीट करें, आपका राइट है, लेकिन आप दीन का दिफा करें। दीन के लिबादे में खुद आपने कहा कि दीन का लिबादा और का लोग, और मैंने आपसे कुरान पढ़ा कि अल्लाह कुरान में कहता है फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून व अल्लज़ीना हुम युराऊन। ये दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं। तो असल मसला ये है कि दीन, आप जी ठेकेदार नहीं दीन के, सुबुक दीन हम साहब, सब के लिए है। मेरा भी दीन मैं है, आपका भी दीन। और आप दीन के ठेकेदार, मतलब अपना मौलवी आ जाए तो, अपना रैपिस्ट आ जाए तो इब्तिसाम लाई ज़हीर पहुंच जाए, अपना मसला हो तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पहुंच जाएं। लेकिन जब बात आए आम लोगों की तो जुनैद हफीज जेल में सड़ रहा हो, बाकी जगह पर तौहीन के केसेस में लोगों को आप मरवा दें, मॉब लिंचिंग हो जाए, तो खुदा के लिए थोड़ा सा ठंडे दिल दिमाग के साथ सोचें। आप भी पाकिस्तान के हैं, मैं भी पाकिस्तान का हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। सोसाइटी में गलती हो रही है, गलतियों की निशानदेही का मतलब हर किसी की मुखालफत नहीं होता। सुबुक सैयद साहब, मैं आप ही की बात को अब आगे बढ़ाता हूँ। बेसिकली सुबुक सैयद साहब कुरान की आयतें ही पेश कर रहे हैं, खुद भी एक मजहबी आदमी है, उनके वालिद साहब भी आलिम दीन ही है। इस बात पर पेश की है कि नमाजी जो है वो दिखलावे के लिए पढ़ते हैं, तो दिखलावे का ताल्लुक तो दिल के साथ है। सुबुक साहब ने जो है वो किसी बंदे के बारे में कह सकते हैं कि ये दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है? ये बात दुरुस्त वो अल्लाह ही सिर्फ जानते हैं। क्योंकि जो बंदा, सुबुक सैयद साहब, अभी मौलाना साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप कह रहे हैं ना सुबुक सैयद साहब कुरान पढ़ रहे हैं जी, अगरचे उन्होंने सूरतुल माऊन के अंदर भी 6 गलतियां की हैं, जी, तो लेकिन उन्होंने कहा फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन। तो युराऊन का मतलब जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, तो दिखलावे का ताल्लुक तो दिल के साथ है। तो वो तो सुबुक साहब को नहीं पता चल सकता है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही को पता है। तो किसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो दिखलावे के लिए नमाज पढ़ रहा है? अच्छा चलें, दूसरी बात साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, मौलाना साहब को रिस्पॉन्ड करने दें प्लीज। वो भाई को चाय पिलाओ यार, करना चाह रहा हूं ना, चाय रखो यार इनके आगे। अच्छा, ये अगली बात इन्होंने ये की है कि मौलवी तबका जो है वो अपने सुबुक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ मौलाना साहब को पहले। अपनों पर जब बात आती है तो जी, वो वही एक्सप्लेन करने कह रहे हैं आज 3 केस हुए
ہیں تو بھائی جو 3 کیس ہوئے ہیں تو تھانہ کس کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے, پولیس کس کے لیے بیٹھی ہے, وہ حکومت کی, تو حکومت کا کام ہے, کسی مولوی کا تھوڑی کام ہے کہ سوال یہ بتا تھا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. کنڈیم کیا کرتا ہوں میں, کہتا ہوں اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. کنڈیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو برائی کرے کنڈیم کر رہے ہیں وہ تو. اور یہ دوسرا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ نہ میرا کام ہے نہ سبق سید صاحب کا کام ہے. سبق سید صاحب جو میرے اوپر سارا کلیم کر رہے ہیں کہ مولوی طبقہ یہ کرے وہ کرے اور مظاہرے کرے, تو بھائی اگر کوئی کسی جگہ لاہور کے اندر کوئی برائی کر رہا ہے تو مولوی کیا اتنے فارغ ہے کہ وہ اس کے خلاف مظاہرے کرے؟ وہ تو حکومت کا کام ہے, اس کو جا کے پکڑنے کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھائے جو قانون کے اندر اس کی سزا ہے. تو یہ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے. بھائی جو گناہ کر رہا ہے تو تھانے کا کام ہے نا, تھانے کا کام ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے, ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اس کا پورا جو پروسیس ہے وہ چلے, اس کے بعد عدالت کا کام اس کو سزا دے. تو جو کورٹ کی باتیں ہیں, جو تھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ سبق صاحب جو ہے وہ مولوی صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں, جو بالکل ایک غیر معقول بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے, صحیح صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, 1 منٹ دیجیے گا بس بات کمپلیٹ کر لیں عبید الرحمان صاحب. تو پھر اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے ملتان جیل کے اندر جو ہے جس کے وہ بلاسفیمی کی جو ہے وہ کیس ہے, تو وہ تو پورا جو ہے وہ عدالت کے اندر سارے اس کے ایویڈنس موجود ہیں اور اس کو ایک سزا ہوئی ہے. تو پتہ نہیں اس کی جلن جو ہے وہ سبق سید صاحب کو کیوں ہے, وہ تو توہین رسالت کے اندر جو ہے وہ پکا مجرم ہے اور عدالت نے اس کو سزا دی, کسی مولوی نے تھوڑی اس کو سزا دی ہے. اب عدالت نے جو ہے وہ سزا دی اور مولوی اس کے خلاف کھڑے ہو جائے, اس کو سزا نہیں دی, اس کو باہر نکالو. سبق سید صاحب جو ہے اس کے خلاف اس کے حق میں کوئی مظاہرہ کیا ہے, سبق سید صاحب جو ہے وہ اپنی کوئی کوشش دکھائیں کہ انہوں نے جنید حفیظ کو باہر نکالنے کے لیے, اگر وہ ان کے حق میں ان کی نظروں کے اندر وہ مظلوم ہے اور وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے 10-11 سالوں سے, میرے خیال میں 2013 کے اندر اس کو اندر کیا تھا, اور اس کی جو غلاظتیں تھیں پیچھے وہ تو ساری جو ہے وہ ایویڈنس عدالت کے اندر موجود, تو عدالت نے اس کو سزا دی نا. سبق سید صاحب جو وہ جائیں ملتان کورٹ کے باہر کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں جو وہ خودکشی کر لوں گا, میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا اگر تم نے جنید حفیظ کو باہر نہیں نکالا. کوئی مولوی کسی برائی کا دفاع نہیں کرتا, جو برائی پائی جائے جہاں پائی جائے تھانے کا کام ہے, کورٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, اس کو پکڑے اور اس کو سزائے دے. یہ مولوی کا کوئی کام نہیں, مولوی نے آج تک کسی برائی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. مولوی کا کام ہے صرف قرآن و شریعت کا حکم بتانا کہ یہ اس کا حکم ہے, آگے اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن وہ مولوی کا کام نہیں ہے, وہ حکومت کا کام ہے. سبق سید صاحب ویسے تو عبید الرحمان صاحب کا آپ نے بیان سن لیا کہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہر اس طبقے کو جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے, وہ بھلے مدرسے سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی مسجد کا پیشے امام ہو, تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی. بھائی وہ مجرم ہے, اس کو آپ ٹائٹل یونیورسٹی کا نہ دیں, اس کو آپ مدرسے کا نہ دیں. جی جی سبق سید صاحب جی. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مولوی یہ تو تھانے کا کام ہے, تھانے والا جی ہمارے پاس بس 1 منٹ ہے سبق سید صاحب. چلا جاتا ہے مولوی لشکر لے کر چلا جاتا ہے جی کہ سلو کرو, خاندان میں پریشر ڈال کے سلو کروا دیتا ہے, وہ یہ والا کام کرتا ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ صلح کرانا تو اچھا ہے بھائی, صلح تو قرآن کا حکم ہے, بس صلح خیر. یار میری باری بولنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہ جی 1 منٹ ہے سبق سید صاحب جی. تو ایسا لگ رہا ہے یہ کاموں میں خود مطلب یہ جلن جو محسوس کر رہے ہیں نا, جلن نہیں یار, میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, مولوی کا کام ہی سمجھانا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, مجھے پہلے یہ بتائیں مولوی کا کام ہے سمجھانا قرآن و سنت کی روشنی میں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اچھا 1 منٹ رکے نا, وہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. جی سبق سید صاحب جی. ایسا نہیں ہوتا, یہ شغل نہیں ہے, میری بات سنیں آپ. تو پہلے تو میں ابھی سورہ معاون کی 6 غلطیاں جو آپ نے نکالی ہیں, یہ ویسے مولویوں کا سٹائل ہے نا, فوری طور پر غلطیاں ہیں جی. قرآن میں غلطی برا ہے نا, آپ لائیو شو کے اندر آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس پہ تو مولوی نے بتایا ہے نا آپ کو, آپ اگر گھر پہ غلط پڑھیں گے تو میں آپ کی صحیح کروں گا. پھر یار مجھے بتائیں 6 غلطیاں کون سی ہیں, دوبارہ پڑھیں آپ سورۃ المعون, میں 7-10 نکالوں گا, دوبارہ پڑھیں آپ, دوبارہ پڑھیں سورۃ المعون. جی صحیح باتیں کیا کریں اللہ کے لیے. سبق سید صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ سمرائز کر دیں, ہمارے پاس 1 منٹ بچا ہے بس. میری بات سننا, ایک شخص میرے اوپر بیٹھ کے ٹی وی اسکرین یہ ذاکر نائک جو ہے وہ مجھے بنا رہے ہیں. قرآن غلط پڑھا ہے جی, کہاں قرآن غلط پڑھا ہے بھائی؟ آپ پڑھیں دوبارہ سورۃ المعون پڑھیں جی آپ دوبارہ سورۃ المعون پڑھیں. سبق سید صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پروگرام کو یہ بات سبق سید صاحب دیکھیں وہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے, آپ پوائنٹ یہ آپ سمرائز کر دیں اس کو. سبق سید صاحب آپ دوبارہ پڑھیں, میں آپ کو غلطی بتاتا ہوں. میں یہ مولویوں کا سٹائل ہوتا ہے, مولویوں کا سٹائل نہیں, اللہ کے بندے. بس سبق سید جو بھی آپ کو بات کہنی ہے وہ آپ سمرائز کر دیں اس کو. ان کو پتہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے تھے میرے قرآن پاک میں. جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے بندے, میں آپ کی جھوٹ کی اصلاح کر رہا ہوں, کریکشن کر رہا ہوں. میں سبق سید صاحب پروگرام قرآن پڑھا بھی ہے نہیں پڑھا, جی میرے خیال سے ہمارا ٹاپک ڈائیورٹ ہو رہا ہے. سبق سید صاحب پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ جو ہے نا آپ کو لیں گے, اور صحیح بندہ نہیں بٹھایا جو بات کو صحیح طرح سمجھ سکے. سبق سید صاحب میں آپ کو پھر دوسرے پروگرام میں لوں گا. ان کی کنفیوژن یہ کہ یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں. میں دوسرے پروگرام ان بیچارے کی سوچ یہ ہے کہ میں صحیح ہوں پوری دنیا. ہمارے ساتھ علماء کرام اور سینئر صحافی موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں برائیاں پائی جاتی ہیں, صرف مذہبی طبقے میں نہیں, صرف مدرسوں میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی. مگر بات یہ ہے کہ اس کا ڈینائل اگر کسی طبقے کی طرف سے آتا ہے تو یہ ایک تشویش کی بات ہے. ہم سب کو تمام سیگمنٹ, سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو اس پر آگے آنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جس سے ینگ
جنریشن متنفر ہو رہی ہے اس کو مثالی کردار اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو معاشرے میں ہونے والے جو درپیش مسائل ہیں ان کے درست حل دینے کی ضرورت ہے، بجائے سرفیس تھنکنگ کے، بجائے سطحی گفتگو کے ایک ان ڈیپتھ انالیسس، کریٹیکل انالیسس پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے جو حل ہیں اور ان کے لیے جو اسٹریٹجی ہے بیسکلی اس کو بھی دینے کی ضرورت ہے. تبھی جا کے یہ جو خلیج ہے ینگ جنریشن اور علماء کے درمیان، یا ینگ جنریشن یا اسلام سے جو دور ہو رہی ہے ینگ جنریشن، اس سے یہ خلیج دور ہو سکتی ہے. ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.